Hello everyone, hope you guys doing well. Welcome to my YouTube channel Learn English with me. आज हम जिस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है माई सन द फनेटिक। ये स्टोरी लिखी है हनीफ कुरैशी ने। फनेटिक का मतलब होता है इंतहा पसंद। तो जैसे कि स्टोरी के टाइटल से पता चल रहा है, माई सन द फनेटिक कि एक बेटा जो कि बहुत ज़्यादा इंतहा पसंद हो चुके हैं। ये स्टोरी बहुत रिमार्केबल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलें अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बेटा वाकई एक इंतहा पसंद है या कोई और करैक्टर इसके अंदर फनेटिक है। चलें सबसे पहले हम राइटर के थोड़ा सा बैकग्राउंड को देखते हैं। हनीफ कुरैशी 5 दिसंबर 1954 में लंदन के अंदर पैदा हुए। ये इंग्लिश प्ले राइट भी थे, स्क्रीन राइटर थे, फिल्म मेकर थे, नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इनके जो थीम्स थे मोस्टली वर्क के अंदर वो टच करते थे रेसिज्म को, नेशनलिज्म को, इमिग्रेशन को एंड आल्सो सेक्सुअलिटी को। 2008 में क्या हुआ, द टाइम्स था अदारा, उन्होंने हनीफ कुरैशी को 50 ग्रेटेस्ट ब्रिटिश राइटर सिंस 1945 की लिस्ट में इनका नाम डाल दिया। क्योंकि ये बहुत रिमार्केबल काम करते थे, इनका वर्क बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ा ग्रेसफुल ये लिखते थे, इसी वजह से इनका टॉप 50 के अंदर नाम आ गया। हनीफ कुरैशी जो है वो लंदन में पैदा हुए। इनके फादर पाकिस्तानी थे, इनकी मदर एक इंग्लिश वूमेन थी और मोस्टली जो इनके फैमिली मेम्बर्स थे वो सारे पाकिस्तान मूव कर गए थे आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडिया। ये बड़े वेल्थी और एक मद्रास फैमिली से बिलोंग करते थे हनीफ कुरैशी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी फैमिली मूव कर गई थी पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश एंड इंडिया इन 1947। तो जब इनके फिर पेरेंट्स की शादी हुई तो वो लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए, वहाँ सेटल हो गए, वहाँ पे फिर कुरैशी बोर्न हुआ। तो वहाँ पे अब ये कि इन्होंने अपनी जो फर्दर एजुकेशन थी वो इन्होंने बॉम्बे से हासिल की। तो अब जो इनके वर्क्स हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इनके। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं इनका फर्स्ट वर्क मैंने लिखा हुआ है द बुद्धा ऑफ सबर्बिया, ये 1990 में लिखा गया। नेक्स्ट था द ब्लैक एल्बम, दी के स्पेल में एरर है, आप ठीक कर लीजिएगा। थर्ड वन है इंटीमेसी। फोर्थ वन है समथिंग टू टेल यू। फिफ्थ वन है द लास्ट वर्ड एंड द लास्ट वन इज़ माई सन द फनेटिक। इसके अलावा और भी बहुत से वर्क्स हैं उनके, लेकिन ये इनके काफ़ी फेमस वर्क्स थे इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। चलिए जी, अब हम स्टोरी के प्लॉट की बात करते हैं। तो ये जो स्टोरी है वो परवेज़ नाम का एक इंसान है जिसके अराउंड पूरी स्टोरी घूमती है। ये एक पाकिस्तानी मुस्लिम बॉर्न टैक्सी ड्राइवर है और ये एक सेकुलर मुस्लिम है। और इसकी जो लाइफ है उसके अंदर एक डार्क टर्न आता है जब इसका बेटा फरीद वो कन्वर्ट हो जाता है फंडामेंटलिस्ट इस्लाम के अंदर। अब वो तो हम स्टोरी के अंदर भी देखेंगे कि वो फंडामेंटलिस्ट है या नहीं है। तो अब आगे बात करते हैं इसके करेक्टर्स की। फर्स्ट इसका जो मेन करेक्टर है वो परवेज़ है। नेक्स्ट करेक्टर है अली। अली परवेज़ का बेटा है। एंड थर्ड करेक्टर है बेटीना का। ये एक प्रोस्टिट्यूट है यानी तवाइफ है। चलिए अब हम करेक्टर्स की डिटेल में बात करते हैं। परवेज़ जो है बहुत मेन करेक्टर है पूरी स्टोरी में और ये माइग्रेटेड है इंग्लैंड फ्रॉम लाहौर अपने बेटर फ्यूचर के लिए, पैसों के लिए। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर है और मोस्टली ये वहाँ पे रोड्स पे काम करता है। ये अपनी लाइफ की बेटरमेंट के लिए वहाँ पे इंग्लैंड में सेटल है। अब होता ये है कि जो इसकी लाइफ है वो एक जगह पे स्टक हो चुकी है परेशानी की वजह से। ये स्ट्रेस लेता है कि जो इसका बेटा है वो बदल चुका है। इसका बेटा अली है, ये खुद जिस तरह का था वैसा ही इसका बेटा था। बहुत बोल्ड उसके व्यूज़ थे, बहुत उसका माइंडसेट ऐसा बना दिया था इसने, बहुत लिबरल था वो। लेकिन कुछ टाइम से ऐसा होने लगा कि इसका बेटा बिल्कुल चेंज हो गया। वो गिटार बजाता था, सीडी बजाता था, उसने वो सब छोड़ दी। उसके घर में एक रेडियो था, उसने वो भी कहीं सेल कर दिया। तो खैर उसके इन सब रवैये को देख के ये बहुत परेशान होता है और ये समझता है कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ शायद कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई है या कुछ और मसला है। तो ये सब बातें अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है। तो जो इसके दोस्त होते हैं वो भी इसको यही कहते हैं कि हमें लगता है तुम्हारे बेटे को ड्रग की आदत हो चुकी है, इसलिए वो चीज़ें बेच के अपना ड्रग का जो अपना नशा है वो पूरा करता है, इसीलिए तुम्हारे घर से चीज़ें गायब हो रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। फिर ये बात अपनी जो तवाइफ बेटीना है वो इसकी फ्रेंड भी होती है उससे करता है। तो बेटीना इसको मशवरा देती है कि तुम अली से खुद बात करो कि आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है।
کہ وہ ایسا سب کیوں کر رہے ہیں. تو وہ علی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. تو جب وہ پوچھتا ہے تو علی اس کو کہتا ہے کہ میں نے وہ سب کام کرنے چھوڑ دیے ہیں جو ہمارے اسلام میں نہیں ہے. میں اگر گٹار بجاؤں گا یا سی ڈی بجاؤں گا یا میں ایسے فیشنیبل کپڑے پہنوں گا تو مجھے وہ سب چیزیں بھی کرنی پڑیں گی جو میں نہیں کرنا چاہتا یا جو میرے اسلام میں نہیں ہے. تو اس لیے میں نے وہ سب چھوڑ دی ہے. اب یہ والی جو بات ہے، یہ جو اس کا ایٹیٹیوڈ ہے علی کا، یہ پرویز کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا. اور obvious سی بات ہے کہ وہ اتنی دیر سے مطلب جس طرح کا وہ رہ رہا تھا علی، اب وہ ایک دم سے چینج ہو گیا. اس نے داڑھی رکھ لی ہے، نمازیں پڑھنے لگ گیا، غریبوں کا بہت خیال کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے، آتا جاتا ہے. اور مطلب بہت حد تک وہ جیسے ایک مسلمان ہوتے ہیں ویسے بن جاتا ہے. اب یہ بات پرویز سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو ایک دفعہ ایسا بھی ٹائم آتا ہے کہ پرویز تنگ آ کے ان سب چیزوں سے فیڈ اپ ہو کے، اپنے بیٹے کے ایٹیٹیوڈ سے فیڈ اپ ہو کے یہ اس کو مارتا ہے، اچھا خاصا مارتا ہے. لیکن علی کچھ بھی نہیں کہتا آگے سے. تو دین وہ اپنے فادر کو ایک لائن بولتا ہے، ہو از دا فینیٹک ناؤ. کون فینیٹک ہے آپ بتائیں. چلیں اب بات کرتے ہیں سمری کی. سو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ جو پرویز ہے، مائی سن دا فینیٹک جو سٹوری ہے وہ پرویز کی پرابلمس کو ڈیل کر رہی ہے. یہ مائگریٹڈ ہوتا ہے برٹین میں صرف اپنی پرابلم سے چھٹکارا پانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے. اس کے ساتھ علی بھی ہوتا ہے. لیکن ناؤ ان ڈیز یہ ہو رہا ہے کہ پرویز جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اباؤٹ ہز سن، اپنے بیٹے کی وجہ سے. کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا اس کے بیٹے کا بیہیویئر سگنیفیکنٹلی چینجڈ ہو گیا ہے. وہ اپنی پرسنالٹی سے بالکل اپوزٹ ہو چکے، یعنی کہ اے ٹو زی وہ چینج ہے. جہاں وہ اتنے لبرل ویوز رکھتا تھا، سی ڈی سنتا تھا، گٹار بجاتا تھا، بولڈ اس کی ڈریسنگ سینس تھی اس کی، اور اب ایک دم سے اس نے داڑھی رکھ لی ہے، شلوار قمیض پہن رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، غریبوں کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ کوئی گانا سنتے ہیں نہ بجاتے ہیں. تو مینز آپ بھی اندازہ لگائیں کتنا چینج ہے. تو اب اس کا باپ بہت پریشان ہے اس بات کی وجہ سے. سو شروع کے دنوں میں وہ بڑا ڈرتا ہے کہ میں یہ بات کسی سے ڈسکس کروں نہ کروں. سو بعد میں وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مجھے اپنے دوستوں کو یہ بات بتانی چاہیے، شاید وہی کوئی سلوشن نکال دیں. تو اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے. تو اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے تمہارے اکارڈنگ ٹو یو کہ تم نے بولا کہ میری گھر سے سی ڈی بھی غائب ہے، ڈی وی ڈی بھی غائب ہے، میرا ریڈیو بھی غائب ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا ڈرگز لینے لگ گیا اور وہ گھر کی چیزیں باہر پراپرٹی کو بیچ کے ان سے ڈرگز لیتا ہے. تو تم اس کے اوپر نظر رکھو. تو جب وہ یہ سب بات کرتے ہیں پرویز سن کے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کو لگتا بھی ہے کہ شاید یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چیزیں تو میرے گھر سے غائب واقعی میں ہوتی ہیں. تو یہ ساری جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنی ٹیکسی لے کے نکل آتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ ٹیکسی ڈرائیور ہے. تو وہ اپنی ٹیکسی میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹیکسی کے اندر بیٹینا بھی بیٹھی ہوتی ہے جو کہ ایک طوائف ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک میرڈ انسان ہے، اس کے باوجود اس نے ایک پروسٹیٹیوٹ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. تو اس کے ویوز کتنے لبرل ہو گئے. اور پھر علی بھی ایسا ہی ہوگا. لیکن اب وہ ٹوٹلی چینج ہو گیا، اسی لیے پرویز کو وہ سب باتیں برداشت نہیں ہو رہی. خیر وہ بٹینا جو ہے وہ پرویز کو باتیں کرتی ہے. تو پرویز باتوں میں بٹینا سے ڈسکس کرتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آبزرو کیا تمہارے کہنے پہ کہ اس کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو آبزرو کرنے کے بعد میں نے جہاں تک سوچا اور مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے وہ یہی ہے کہ میرے بیٹے کی کوئی بھی غلط ہیبٹ نہیں ہے، بس اس کی فزیکل اپیرنس میں چینج آ رہا ہے. تو وہ صرف اس نے داڑھی رکھ لی ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ گیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ غلط کام وہ نہیں کرتا. میں نے اس پہ نظر رکھ کے دیکھا ہے. تو وہ بٹینا اسے سمجھاتی ہے کہ تم علی کو بلاؤ اپنے پاس اور اس سے ڈسکس کرو. سو پرویز گھر جاتا ہے، انویٹیشن بھیجتا ہے اپنے بیٹے کو کہ رات کا ڈنر میرے ساتھ کرے. وہ پہلے تو علی ریفیوز کر دیتا ہے، بعد میں وہ سوچتا ہے اچھا چلو کر لیتا ہوں جا کے. وہ ڈنر پہ آ جاتا ہے. تو ڈیورنگ ڈنر پرویز بہت زیادہ الکوہل پیتا ہے، یعنی شراب بہت زیادہ پیتا ہے. یہ سب دیکھ کے علی سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ چپ رہتا ہے. اور وہ باپ نے تو ڈرنک کر لی ہوتی ہے، تو باتوں باتوں میں، حالانکہ اس نے اس کو اس لیے بلایا ہوتا ہے پرویز نے علی کو کہ میں ڈنر پہ اس سے پوچھوں گا کہ اس کی لائف میں جو اتنا بڑا چینج آیا ہے وہ کس لیے آیا ہے، کس وجہ سے آیا ہے. کیونکہ پرویز نے اپنے بیٹے کو ریلیجین سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی بات نہیں بتائی تھی. نہ اس نے کبھی اس کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ٹیچ کیا تھا، نہ اس نے کبھی اس کو مسلم کے دور پہ یا ہولی قرآن کے اندر کیا ہے یا ہمارا اسلام کیا کیا باتیں کہتے ہیں
اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بتایا تھا۔ تو وہ اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر یہ چینج کیسے آیا، لیکن کیونکہ اس نے ڈرنک کر لی تھی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں، تو باتوں باتوں میں دونوں باپ بیٹے میں بہت زیادہ آرگیو سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آرگیو سٹارٹ ہوتے ہیں تو علی اپنے باپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے خود کو ویسٹرن کلچر میں اتنا انڈلج کر لیا کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا اسلام آپ کو کیا کہتا ہے۔ آپ نے اپنے اسلام کے رولز توڑ دیے ہیں، آپ نے ہولی قرآن کے رولز توڑ دیے ہیں، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنے غلط کام کر رہے ہیں، اور ان سب گناہوں کی آپ کو معافی بھی نہیں ملے گی کیونکہ آپ جان بوجھ کے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ تو جب وہ اپنے باپ کو اس سب کچھ کہتا ہے تو اس کا باپ بڑا حیران ہوتا ہے، کیونکہ obvious سی بات اسے برداشت ہی نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا مجھے یہ سب کہہ رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ایک پروسٹیٹیوٹ رکھی ہوئی ہے، آپ پورک کھاتے ہیں، آپ بہت غلط حرکتیں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں یہاں پہ، اور یہ سب ہمارے اسلام میں الاؤ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح سب باتیں ہوتی ہیں ان دونوں میں تو کافی حد تک لڑائی بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پرویز غصے میں آ کے علی کو کہتا ہے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اس کو اس پوائنٹ پہ لگتا ہے پرویز کو کہ اس نے اب اپنا بیٹا کھو دیا ہے، کیونکہ سچ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بیٹا اس کو منہ پہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور پھر جب اس کا بیٹا جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو لڑائی میں علی اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں اپنی ایجوکیشن سے بھی گیو اپ کر رہا ہوں، مجھے یہ ایجوکیشن نہیں لینی جو مجھے میرے اسلام سے دور کرے۔ اور تبھی یہ لائن آتی ہے کہ ویسٹرن ایجوکیشن کلٹیویٹس این اینٹی ریلیجن ایٹیٹیوڈ۔ میں یہاں سٹوری کو سٹاپ کر رہی ہوں کیونکہ اگر ہم خود بھی دیکھیں تو یہ سچ ہے، ہمارے کورس میں ایسی بہت سی تھیریز ہیں جو اینٹی ریلیجیس ہیں، جیسا کہ ابسرڈیزم، یہ ایک ایسی تھیوری ہے۔ اسی طرح وہ علی اپنے باپ کو پرویز کو کہتے ہیں، اور یہ بات سن کے پرویز کو اور غصہ آ جاتا ہے کہ اس کے لائف سٹائل کے لیے، اس کے ایجوکیشن کے لیے، اس کی پرسنالٹی کو انہینس کرنے کے لیے میں نے یہ سٹیپ لیا تھا لاہور چھوڑنے کا۔ بٹ خیر ان سب باتوں کے بعد وہ علی کو بھی غصہ آ جاتا ہے، وہ گھر چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن بٹینہ روک لیتی ہے پرویز کو بھی اور علی کو بھی، اور اسے بولتی ہے کہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو تم آرام سے سمجھاؤ، نہ کہ لڑائی کرو۔ خیر اس کے بعد دکھاتے ہیں جی کچھ دن گزرتے ہیں تو پرویز اپنے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، لیکن علی یہ بھی چیز ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس سے بھی وہ خوش نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کا باپ فیک کر رہا ہے داڑھی رکھ کے، اس نے وہ سب چیزیں نہیں چھوڑی۔ تو وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے داڑھی رکھی ہے تو آپ خود میں چینج بھی لائیں، آپ ساری غلط چیزوں کو بھی چھوڑیں جیسے میں نے چھوڑ دی ہے، صرف داڑھی رکھنے سے نہیں آپ مسلم بنیں گے۔ سو یہ سب بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پرویز گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے اپنی ٹیکسی میں، ساتھ بیٹینہ ہوتی ہے، اسے رستے میں نظر آتا ہے روڈ کی سائڈ پہ علی واک کر رہا ہوتا ہے، وہ گاڑی روکتا ہے، علی کو بولتا ہے گاڑی میں آ جاؤ، علی خیر بیٹھ جاتا ہے۔ جب دونوں راستے میں ہوتے ہیں تو علی کے ساتھ بیٹینہ بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، ایکچولی وہ یہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں علی کو بتاؤں کہ اس کا باپ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، تم اس سے بدگمان نہ ہو اور اپنے باپ کی بات سنو، اگر تمہارا بیہیویئر اس کو نہیں صحیح لگ رہا اپنے باپ کو تو تم پہلے جیسے بن جاؤ۔ لیکن جب وہ اس سے بات کرتی ہے تو علی کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، تو علی اس سے لڑائی کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے میں گاڑی سے اترنے لگا ہوں۔ تو بٹینہ اسے روکتی ہے، اچھا تم نہیں رکو، ایسے کرو میں گاڑی میں بیٹھو میں اتر جاتی ہوں، اور بٹینہ اتر جاتی ہے۔ سو پرویز کو یہ بہت برا لگتا ہے کہ ان دونوں کی لڑائی کی وجہ سے بٹینہ گاڑی سے اتر گئی ہے۔ وہ گھر آتا ہے، بہت زیادہ ڈرنک کرتا ہے اور علی کے روم میں جاتا ہے اور علی کو بلا وجہ مارنے شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا مارتا ہے کہ علی آگے سے کچھ بھی ریئیکشن نہیں دیتا۔ جب اپنا مار لیتا ہے رک جاتا ہے، دین علی بولتا ہے ہو از دا فینیٹک ناؤ، یعنی کہ اب مجھے بتائیں کون زیادہ انتہا پسند ہے، وہ اپنے باپ سے کوشچن کرتا ہے، اور یہاں پہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے آپ کومنٹس میں بتائیے گا اپنی اس ساری سٹوری کو سن کے کہ کون باپ فینیٹک ہے یا بیٹا فینیٹک ہے۔ یہاں پہ سٹوری ختم ہو گئی، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور اگر سمجھ نہیں آئی مجھے بتائیے گا، میں آپ کو اپنے بتانے کا طریقہ اور امپروو کروں گی جس سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز سبسکرائب آور چینل۔ اللہ حافظ۔